बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, दुनिया में जब से नमूदार हुआ है इसके बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि कोरोना वायरस सर्द इलाकों में ज़्यादा होता है, जबकि कुछ लोगों की राय में कोरोना वायरस सिरे से है ही नहीं। कोरोना वायरस एक बीमारी है जिस तरह दूसरी बीमारियां दुनिया में मौजूद हैं। कोरोना का वायरस किसी शख्स में ज्यादा और किसी में कम असरअंदाज होता है, और इसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन जब से वजूद में आई है, इस वैक्सीन के बारे में भी मुख्तलिफ राय और बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये वैक्सीन जहर की हद तक खतरनाक है और इस वैक्सीन को लगवाने वाले 6 माह से 2 साल के अरसे में इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जबकि कुछ लोगों की राय में इस वैक्सीन के जरिए दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जा रहा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वैक्सीन के जरिए इंसानों में एक चिप मुंतकिल की जा रही है, जबकि बहुत से लोग इसको डिजिटल पासपोर्ट या सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीन आईडी का नाम दे रहे हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। और हुकूमत पाकिस्तान की जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने के अमल ने इस वैक्सीन को और मजीद मशकूक बना दिया है कि हर समाजी और मुआशी सरगर्मी इस बात से मशरूत कर दी है कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद हो, और वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी, मोटरवे और अंदरूनी मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे, उनकी मोबाइल की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, और यहां तक कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी वैक्सीनेशन कार्ड देख कर दिया जाएगा। हुकूमत अगर आवाम से इतनी ही मुखलिस है, खास तौर पर हुकूमत सिंध, तो जरा दूसरी बीमारियों पर भी गौर फरमा लें। मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों से भी अवाम मुतासिर हो रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, ना ही अवाम को पीने का साफ पानी मयसर है। थर में बच्चे सिर्फ गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जरा सी बारिश हो जाए तो शहर कराची डूब जाता है, दूसरे शहरों और देहात की क्या बात की जाए। ये सब भी अवाम के मसाइल हैं जिनसे अवाम की सेहत और जिंदगी को खतरा है। पानी जैसी बुनियादी चीज तो अवाम को मिलनी चाहिए। इस सूबे में आपको हुकूमत करते हुए 30 साल तो हो गए, मगर आज भी शहर भर में पानी के लिए एहतजाजी बैनर्स लगे हुए हैं। आप लोगों को साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और मास्क पहनने का मशवरा देते हैं। क्या कभी आपने इस सूबे को सैनिटाइज करने के बारे में सोचा? इन 19 महीनों में कभी आपने इस सूबे में फ्यूमिगेशन या फजाई स्प्रे कराने पर गौर किया? सिर्फ जमात इस्लामी, जो आपकी हरीफ सियासी जमात है, उन्होंने कुछ इलाकों में फ्यूमिगेशन का बंदोबस्त किया, मगर आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिला। कोरोना वायरस अगर फ्यूमिगेशन से, स्प्रे से नहीं मरता, तो मलेरिया, डेंगू, मलेरिया का वायरस तो खत्म हो सकता है। बिलाशुबा अवाम को मास्क पहनने चाहिए, मगर आपको मास्क उतार देना चाहिए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर डॉक्टर्स आकर खुद बता रहे हैं कि कोरोना वायरस में डेथ रेशियो यानी मौत का तनासुब सिर्फ 1% है। ज्यादातर लोग सेहतयाब हो जाते हैं। फिर आवाम में मौत का खौफ क्यों फैलाया जा रहा है? शायद इसलिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स सामने आए तो लोग ये तसल्ली रखें कि चलो जिंदगी तो बच गई। हुकूमत अवाम को वैक्सीनेशन के लिए आगाही जरूर दे, मगर ब्लैकमेल करते हुए उसको मजबूर न किया जाए।
آپ اپنی مرضی عوام پر مسلط نہیں کریں۔ کبھی آپ نے عوام کی مرضی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کسی بھی معاملے میں عوام سے مشورہ کیا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو صرف حکم نامے جاری کرتے ہیں۔ ویسے آپ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات میں جب آپ کو عوام سے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ حق رائے دہی، آزادانہ، منصفانہ ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو اب عوام کو یہ آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں فیصلہ کرنے دیں کہ وہ یہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، یا صرف یہ الفاظ آزادانہ اور منصفانہ صرف الیکشن کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال 2020 میں بھی شیطانی حرکتیں کی گئیں، مسجدیں بند کر دی گئیں، جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جمعے کی نماز پڑھنے آ رہا تھا اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ امام مسجد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ہم یہ سب فلسطین اور کشمیر میں ہوتا ہوا سنتے تھے، مگر اب یہ کراچی میں دیکھا۔ مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لابواب رحمتک، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جب رحمت کے دروازے کھل جائیں تو کوئی بیماری، کوئی وائرس کسی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اپنے اپنے ایمان اور یقین کی بات ہے۔ ویسے بھی جو شخص بیمار ہوگا وہ خود ہی مسجد نماز پڑھنے نہیں آئے گا، مگر افسوس کی بات ہے پاکستان کے اکثر علماء کرام نے اس بات کی حمایت کی کہ مسجدوں میں باجماعت نماز پر پابندی لگا دی جائے اور جمعے کے اجتماعات بھی نہ ہوں، سوائے چند علماء کرام جن میں مفتی منیب الرحمان اور علامہ ابتسام الہی ظہیر کے، جنہوں نے اس بات پر سخت احتجاج کیا کہ مسجدوں میں باجماعت نماز اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی علماء اکرام جنہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ مسجدوں میں جمعے کی اجتماعات اور باجماعت نماز پر پابندی ہونی چاہیے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب آپ عوام میں ہوتے ہیں، عوام سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، تو جوش جذبات میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے، زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو کیا آپ کو اس بات پر ایمان اور یقین نہیں ہے؟ وہ محض لفاظی اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں سن سن کر ہمارا ایمان تو پختہ ہو گیا، اسی لیے تو ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب مسجدوں میں جمعے کے اجتماعات اور باجماعت نماز پر پابندی کی بات کی گئی تو آپ نے اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ شہید کی مختلف درجات ہیں، اور جو شخص کسی وبائی مرض میں دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کا رتبہ بھی شہید کے برابر ہوتا ہے۔ مومن شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے؟ اپنے خطاب میں آپ یہی باتیں کرتے ہیں، مگر جب ان باتوں پر عمل کرنے کا وقت آیا، آزمائش کا وقت آیا، تو آپ زیرو۔ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں اور نئے انداز سے پیش کرنا، یہی آپ کا فن ہے۔ ہر اچھی اور صحیح بات کہی جا چکی ہے، اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ کراچی کے رہنے والوں کو اچھی طرح یاد ہوگا
کہ 1990 کے عشرے میں مسجدوں پر حملے اور دھماکے ہو رہے تھے. لوگ مسجدوں کے گیٹ بند کر کے نماز ادا کر رہے تھے اور رمضان میں تراویح بھی اسی طرح ادا کی جا رہی تھی، جب تک کسی عالم نے فتویٰ جاری نہیں کیا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، جب تو واقعی حقیقتاً جان کا خطرہ تھا. اگر کوئی شخص اپنی سستی، کاہلی اور نالائقی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے تو یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ کو باقاعدہ اعتماد کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف سعودی عرب صاحب نے عمرے پر، حج پر پابندی لگا دی، اس کو محدود کر دیا. آب زمزم پر پابندی لگا دی اور ابھی نئے رولز بھی آ رہے ہیں اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مکے اور مدینے میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے، اور آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. دنیا بھر میں ہر قسم کی تقریبات جاری ہیں، ایوارڈ سیریمنیز ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اولمپک گیم ہو رہے ہیں. کہیں کوئی بندش، رکاوٹ، پابندی نہیں. صرف مسجدوں، مدرسوں، عمرہ اور حج پر پابندی اور اس کو محدود کیا جا رہا ہے. دوسرا ظلم آپ نے تعلیم کے ساتھ کیا. صوبے بھر کے تمام تعلیمی ادارے آپ نے بند کر دیے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اسکول اور کالجز کو 3 شفٹ میں کر دیتے، صبح، دوپہر، شام، یا آلٹرنیٹ ڈیز میں اسٹوڈنٹس کو بلاتے جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کا کچھ تو کنیکشن رہتا اسکول سے. آن لائن کلاسز تو جو پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر اور سود مند ہے. جو پرائمری اور سیکنڈری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو رجحان کھیل کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. اور پھر لاک ڈاؤن لگا کر آپ نے تمام دکانوں کو بند کرا دیا کہ شام 5 بجے کے بعد تمام دکانیں بند کر دی جائیں. اب کرونا وائرس کوئی بھوت بلا تو ہے نہیں کہ شام 5 بجے کے بعد وہ اپنے بل سے نکلتا ہے اور لوگوں کو نکلنا شروع کر دیتا ہے. کرونا وائرس تو 24 گھنٹے موجود ہے. اور اگر رش کو، بھیڑ کو کم کرنے کا مقصد تھا تو دکانوں کے، شاپس کے ٹائمنگ اور بڑھا دی جاتے. ظاہر ہے جتنا ٹائمنگ کم ہوں گے رش اتنا ہی بڑھ جائے گا. چیزوں کو، حالات کو مینج کیا جاتا ہے. صرف ریوالونگ چیئر پر بیٹھنے کا نام مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. بات ویکسینیشن سے شروع ہوئی تھی، مگر ان 19 مہینوں میں آپ کے تمام حکم نامے ہمارے سامنے ہیں. مگر اب تو آپ نے حد ہی کر دی. ایک صحت مند انسان جس کا جسمانی نظام 100% درست کام کر رہا ہے وہ یہ ویکسین کیوں لگوا دے؟ صرف اس لیے کہ آج وہ مفت دستیاب ہے، آج وہ فری مل رہی ہے. مستقبل قریب میں آپ اس سے پیسے کمانے لگیں گے اور انسان کی جنرل ہیلتھ کو بہتر کرنے والی چیزوں پر آپ کام نہیں کر رہے. عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں، کچرے اور غلاظت کے ڈھیروں کو ٹھکانے لگائیں، شہر کی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کریں. جب انسان کی جنرل ہیلتھ بہتر اور مضبوط ہوگی تو اس کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت بھی بہتر اور مضبوط ہوگی. پھر کوئی وائرس، کوئی بیماری اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. یہ تو ایسی بات ہے
کہ کوئی انسان کھانا پینا چھوڑ کر صرف ملٹی وٹامنز کی ٹیبلٹس کھانا شروع کر دے، اور اس طرح تو گائیں بھینسوں کے باڑوں میں ہوتا ہے کہ گائیں بھینسوں اور بچڑوں اور کٹوں کو پکڑ پکڑ کر ٹیکا لگایا جاتا ہے تاکہ کل سے وہ جلدی اور زیادہ دودھ دینے لگیں گی۔ انسانی معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص ویکسین لگوانا نہیں چاہ رہا تو آپ اسے مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتے ہوئے مجبور کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا مفاد ہے؟ جبکہ اس ویکسین کے بارے میں مختلف شک اور شبہات پائے جاتے ہیں، اور یہ ویکسین ابھی آزمائشی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے۔ 100% درست تو یہ ویکسین بھی ابھی کام نہیں کر رہی۔ اس کے بعد بھی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ پھر اسلام سے زیادہ SOPs کس مذہب میں ہو سکتی ہیں کہ ہر موقع کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ انہی باتوں پر عمل کر کے کوئی بھی شخص صحت مند رہ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو چیز تم کو شک اور شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو چیز صاف اور واضح ہو اس کو اپنا لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔